أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 116 तक पढ़ा था। आज 117 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। 116 से फरमाया अल्लाह, और उन्होंने कहा बना ली अल्लाह ने वलदन औलाद। सुब्हानहू, वो ज़ात इससे पाक है। बल लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़, बल्कि इसी के लिए है वो जो आसमानों में है, वल अर्ज़ और ज़मीन में है। कुल्लु लहू क़ानितून, सब इसी के लिए आजिज़ी करने वाले हैं। यहूदियों और ईसाइयों ने अल्लाह ताला की औलाद करार दी थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया। अल्लाह ने फरमाया कि सुब्हानहू, अल्लाह इससे पाक है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, ना अल्लाह किसी से जना, ना अल्लाह से कोई निकला, ना अल्लाह। आसान लफ्ज़ों में इसका तर्जुमा यूँ करते हैं कि ना अल्लाह किसी का बाप है, ना किसी का बेटा। अल्लाह की कोई औलाद नहीं। अल्लाह वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई इसका हमसर नहीं, कोई इसके बराबर का नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन, उसके मिसल कुछ भी नहीं। अब लोग अल्लाह की औलाद करार देते हैं और अल्लाह उसके बावजूद उन्हें रिज़्क़ देता है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि ये जुमला ऐसा है कि आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए। अगर ज़मीन और आसमान को इस जुमले का इजराफ हो तो ये निज़ाम धर्म भरम हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद भी अल्लाह से ज़्यादा कोई सब्र वाला नहीं है, बर्दाश्त वाला नहीं है, कि जो लोग अल्लाह की औलाद करार देते हैं अल्लाह ताला उन्हें भी रिज़्क़ देता है। और उनके लिए भी कुरान ने कहा कि अफ़ला यतूबूना इलैहि, सूरह माइदा की आयत है कि ये तौबा क्यों नहीं करते। लक़द कफ़रा अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, जो कहते हैं कि अल्लाह तीन में का एक है। ईसाई तीन खुदाओं के कायल हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। अल्लाह मतफ़ला यतूबूना इलैहि, तौबा क्यों नहीं करते। माना ये कि जो अल्लाह की औलाद करार देते हैं, जो अल्लाह को तीन शुमार करते हैं, तो वो भी तौबा करें तो अल्लाह उन्हें भी माफ़ करे। सुब्हानहू, अल्लाह इससे पाक है। बल लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़, बल्कि जो कुछ ज़मीन में है और आसमानों में सब अल्लाह का है। सब अल्लाह का मुती और फरमा बरदार है, अल्लाह के अहकामात का पाबंद है। सिर्फ इंसान जिन्नात हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, चाहो तो अल्लाह की मानो, चाहो तो ना मानो। बाकी बल लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्लु लहू क़ानितून, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में, सब अल्लाह के फरमा बरदार। देखें ये सारा सिस्टम और निज़ाम अल्लाह की किस तरह मातहती में चल रहा है, किस तरह अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है। अल्लाह ताला ने सूरज को बनाया और सूरज को चलाया, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। सूरह यासीन की आयत है कि सूरज अपने महवर में गर्दिश कर रहा है। कभी आपने सुना कि आज सूरज नहीं निकला, आज सूरज में कोई खराबी पैदा हो गई है, सूरज ने कहा कि मैं नहीं निकलूँगा। इसी तरह वल-क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला, अल्लाह ताला ने चाँद की मंजिलें मुक़र्रर कर दी। चाँद छोटा होता है, घटते घटते खजूर की शाख की तरह हो जाता है, फिर दोबारा निकलता है, फिर बड़ा होता है। सूरज, चाँद, सितारे, दरख्त, फल, पौधे, सब्जियाँ, अनाज, ये सारी चीज़ें देखिए अल्लाह के कमाल पर अमल कर रही हैं। ये खुद ब खुद नहीं चल रही, ये तो बिल्कुल पागलों वाली बात है कि सिस्टम खुद चल रहा है। एक घड़ी खुद नहीं चल सकती। अगर आप घड़ी का सेल निकाल दें तो घड़ी रुक जाएगी। अब घड़ी के पीछे किसी को सेल नजर ना आए और वो कहे कि ये सुइयां खुद घूम रही है, वो मशीन का इनकार कर दे, सेल का इनकार कर दे, तो हम कहेंगे ये बेवकूफ़ है।
کوئی سسٹم ہے جو ان سوئیوں کو چلاتا ہے، تو کاغذ کی طرح باریک اور ہلکی سی سوئیاں گھڑی کی وہ بھی خود نہیں چل سکتی۔ اس پوری کائنات کا سسٹم اور نظام، سورج، چاند، ستارے، درخت، پودے، پھل، سبزیاں، جانور، چھپائے، انسان، یہ سب اللہ تعالیٰ کے امر کے تحت چلتا ہے۔ بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، اس سے پودا نکلتا ہے، اس پودے سے درخت بنتا ہے، اس درخت میں پھل لگتے ہیں۔ کل اللہ تعالیٰ، یہ ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کے امر سے چلتا ہے۔ پھر ایک ہی درخت پر الگ الگ ذائقے کے پھل آ جاتا ہے، کسی پھل میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، کسی میں مٹھاس نہیں ہوتی، کسی کے اندر کڑوا پن آ جاتا ہے۔ یہ سارا سسٹم کل اللہ تعالیٰ، سارا سسٹم اللہ کا فرما بردار ہے۔ صرف انسان ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا، باقی کائنات میں کسی چیز کے پاس اختیار ہی نہیں، کسی چیز کے پاس اختیار نہیں، کسی مخلوق کے پاس کہ اللہ کی نافرمانی کرے سوائے انسان اور جنات۔ انہیں اختیار دیا ہے، انہیں چیک کیا جا رہا ہے کہ کون اختیار کے باوجود اللہ کا فرما بردار ہے یا نافرمان۔ باقی ساری کل اللہ تعالیٰ۔ اب حیران ہوں گے، چوپائے جو جانور ہیں نا، گھوڑے، بکرے، گائیں، گدھے، حتیٰ کہ خنزیر بھی، ہمارے یہاں تو سمجھا جاتا ہے کہ خنزیر نام دیا جائے تو زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر یہ لفظ آیا ہے خنزیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ساری مخلوق نماز بھی پڑھتی ہے اور اللہ کی تسبیح بھی پڑھتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اپنی نماز کا اور تسبیح کا طریقہ جانتی ہے، ساری مخلوق نماز پڑھتی ہے، گدھے بھی، گھوڑے بھی، کتے بھی۔ جو انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا نا، قرآن نے کہا کہ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ کہ چوپایا پھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تسبیح کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ انسان ہو کر نہیں پڑھتا۔ کل اللہ خالق، ساری کائنات اللہ کی فرما بردار، اللہ کے امر کے ماتحت ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، زمین پر جتنے درخت ہیں نا، ان درختوں کے جتنے پتے ہیں، یہ پتا جب جھڑتا ہے نا تو ایک ہی پتا گرتا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ فرماتا ہے کہ جہاں کوئی پتا گرتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے گرتا ہوا پتا، اللہ جانتا ہے کون سا پتا کہاں گرا ہے، اس کو کہاں گرنا تھا۔ کل اللہ خالق، ساری کائنات اللہ کے فرما بردار۔ اب انسان سے سوال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اللہ کے بارے میں کس چیز نے غفلت میں ڈالا، رب کریم کے بارے میں تو کیوں غافل ہے؟ جیسے ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے، کل اللہ تعالیٰ، سب اللہ کی فرما بردار۔ بدیع السماوات والارض، وہ بنانے والا ہے سماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرًا کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو صرف یقول، وہ کہتا ہے، لَهُ كُن، اس کو تو ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس کائنات کو بدیع السماوات والارض، اول بنانے والا وہی ہے، اور اس کا اعادہ، اس انسانیت کو دوبارہ وہ پیدا کرے گا، پھر اللہ ہی کرے گا۔ لیکن یہ زمین آسمان سب اللہ بنانے والا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اسباب جمع نہیں کرتا۔ مثلا آپ کو گھر بنانا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے جگہ کا انتخاب کریں گے، پھر سیمنٹ، بجری، سریا، مزدور، سب چیزیں ہوگی، کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو گھر تیار نہیں ہوگا۔ آپ محتاج ہیں، میں محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا، وسائل کا محتاج نہیں۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ کہتا ہے کہ ہو جا۔ تو ساری کائنات کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام وہ کرنا چاہتا ہے تو صرف کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ آپ کو بتاؤں، لیکن سمجھیے گا بات، اللہ کے لفظ کن میں، اللہ کے لفظ کن میں، وہ لفظ کن جو اللہ کہتا ہے، اس میں کتنی پاور ہے
کہ اللہ کن کہے وہ کام ہو جائے. کتنی پاور ہے نا اس لفظ کن میں. تو اللہ کے کلام میں پاور ہے. پاور کس میں ہے؟ اللہ کے کلام میں. طاقت کس میں؟ اللہ کے کلام میں. تو یہ اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے. کبھی کبھی جب ہم کسی کو دم کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم نے تو بس اتنا سا دم کر دیا، سورہ فلق اور ناس پڑھ، اس سے کیا ہوا؟ تو اللہ کے کلام تو کن میں کتنی پاور ہے کہ اللہ جو چاہے اس لفظ کن سے کر سکتا ہے. اللہ کے کلام میں پاور ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں. اللہ نے ہر چیز اپنے ہاتھ سے نہیں بنائی. بعض چیزوں کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، جس میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. قرآن مجید کی بات ہے، ماں منع کر تسجد لما خلقت بیدی. اللہ نے فرمایا ابلیس سے کہ ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ چاہتا تو آدم علیہ السلام کو بھی کون کہہ کے بنا سکتا. اسی طرح جنت عدن ہے، جنت کی درجات ہیں. جنت عدن کو بھی اس کے متعلق یاد ہے کہ اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ کی شان ہے کہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. انسان اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ ہم اللہ سے یوں دعا نہ مانگے اللہ اگر تو چاہے تو یہ کر دے. نہیں، اللہ کی چاہت تو صرف کن پر ہے. اللہ کن کہہ کر کام ہو جائے گا، بلکہ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون، نہیں علم رکھتے تھے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، مثل ان کے قول کے، تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہو گئے ان کے دل، قد بینا، تحقیق ہم نے بیان کر دی، آیاتی، نشانیاں، لقومی یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں. جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا، آج تو کچھ لوگوں کو یہ اشکال آتا ہوگا، مسئلہ آتا ہوگا، اس دور میں بھی آتا تھا. انہوں نے کہا تھا وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کہتا. جب انہیں کہا گیا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ نہیں بھیجنی ہے تو ہمارے پاس بھیج دیتا، اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کر لیتا، اللہ ہمیں ڈائریکٹ حکم دے دیتا، ہم اللہ کی بات مان لیتے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہستی کو منتخب کرتا ہے، پھر انہیں قوم کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر انہیں رسالت دیتا ہے، پھر پوری قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی پیروی اور اتباع کرنا. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم پر کلام کرتا، اللہ ہم سے کلام کرتا. کون لوگ کہتے تھے؟ لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے. دنیا کا تو بڑا علم تھا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو دنیا کا علم کم نہیں ہے، لیکن جسے اللہ کی وحی کا علم نہیں ہے، اللہ اسے جاہل ہی کہتا. لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے، وہ علم والے نہیں. یہ جہالت ہے کہ ایک شخص اپنے رب کو نہ پہچان سکے، اپنے رب کو نہ پہچان سکے تو وہ علم والا نہیں کہلاتا، وہ لا یعلم، وہ علم نہیں رکھتا. ایک مقام پر سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جانتے ہیں یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، حقیقت کو نہیں جانتے. تو جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ حقیقت کو نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیوں نہیں کلام کیا. اگر اللہ کو ہدایت دینی ہی ہوتی تو اللہ ہم سے کلام کرتا. تو ایسی باتیں اب وقت دن آیا یا ہمارے پاس کوئی نشانی آتی، کوئی معجزہ آتا، کذالک قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے جو لوگ تھے، مثل قولہم، انہوں نے بھی انہی کی مثل بات کہی. کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا تھا لن نؤمن حتی نرى اللہ جہرۃ، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ لیں. انہوں نے بھی یہ اعتراض کیا تھا نا پہلے بات میں، ہم بھی اللہ کو تب مانیں گے جب اللہ کو دیکھ لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تب مانیں گے جب اللہ ہمارے پاس کلام بھیجے گا، اللہ ہم سے کلام کرے گا. فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں. یہ ایک ہی کردار کے بارے میں باتیں اگرچہ الگ الگ تھیں، لیکن دل ایک جیسے کیوں ہیں؟ کہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں تھے
اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، چاہتے تھے کہ ہمیں یہ چیز ملے کہ اللہ ہم سے کلام کرے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے۔ دونوں سرکش اور باقی تھے، اللہ کی بات ماننے پر تیار آتے تو تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے۔ قد بین الآیات لقوم یؤمنون، اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کر دی، اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کر دی کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کی اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر کوئی شخص ماننا چاہے تو اس کو انکار کی گنجائش ہے۔ میں یہ کہتا ہوں عام طور پر کہ آپ کسی بھی چیز کا نام لیں جو دنیا میں آپ کو نظر آ رہی ہے نا، کسی بھی چیز کا نام لیں اس میں اللہ کی نشانی۔ اگر آپ غور و فکر کریں نا، تدبر کریں، انسانوں میں، جانوروں میں، چپائوں میں، بارش میں، پہاڑوں میں، درختوں میں، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، پھلوں میں، سبزیوں میں، کوئی ایک چیز کا نام لیں اس میں اللہ کی نشانی۔ ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ واقعی کوئی ذات ایسی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں بیان کی، دیکھیں گائیں، بکری، بھینس چارہ کھاتی ہیں، یہ منہ میں جاتا ہے، منہ سے میدے میں جاتا ہے، اسی چارے سے گوشت بھی بنتا ہے، پیشاب بھی بنتا ہے، دودھ بھی بنتا ہے، گوبر بھی بنتا ہے۔ اب سب کے راستے جدا جدا ہیں، کبھی پیشاب کے راستے دودھ نہیں آیا، دودھ کے راستے پیشاب نہیں آیا۔ ہمارے یہاں پانی کے راستے گٹر کا پانی آ جاتا ہے، گندا پانی آ جاتا ہے، بدبو والا پانی آتا ہے، لیکن اللہ کے سسٹم میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ کہیں کوئی خرابی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ شہد کی مکھی صرف مادہ مکھی شہد بناتی ہے۔ سائنس آج ریسرچ کر رہی ہے، آج سائنس نے ریسرچ کی کہ صرف مادہ مکھی، شہد کی جو مکھی وہ شہد بناتی ہے، نر نہیں ہوتی، نر مکھی شہد نہیں دیتی، نر مکھی سے شہد حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بات قرآن میں سورہ نحل میں جب ہم پڑھیں گے تو بتا رہی تھی 1400 برس سے۔ اللہ کی تو اتنی نشانیاں ہیں کہ انکار کی گنجائش نہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو یقین رکھتے ہیں، جنہیں اللہ پر یقین ہے۔ یہاں اگر آپ باہر نکل کر باہر بکری کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہوں، بکری کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ مینگنیوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں، آپ کا دل کہتا ہے، آپ کا دماغ کہتا ہے کہ یہاں سے بھی بکریاں گزر کر گئی، آپ یہی کہتے ہیں۔ کوئی آپ سے کہ نہیں کہ یہاں بکریاں نہیں گزری، یہاں پہ تو سالوں بیت میں کوئی بکری کبھی گزری نہیں، آپ کہیں گے لیکن جھوٹ بولتے یہاں سے بکریاں گزری۔ مینگنی کو دیکھ کر آپ بکری کو مان لیتے کہ بکری یہاں سے گزری ہے، آپ اس بات پہ یقین کر لیتے۔ مینگنی کو دیکھ کر بکری کو مان لے تو سورج اور چاند کو دیکھ کر اللہ کو نہیں مان سکتے۔ انسانوں کو دیکھ کر، پودے اور پھلوں کو دیکھ کر، درختوں کو دیکھ کر، جانوروں چوپایوں کو دیکھ کر اللہ کو نہیں مان سکتے۔ بارش کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر، لقوم یوقنون، نشانیاں ہیں اللہ کی، لیکن یوقنون ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اِنَّا صَلَّى، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ، بشیروں، خوشخبری دینے والا، ونذیروں، اور ڈرانے والا، وَلَا تُسْأَلُوا، اور نہیں آپ سوال کیے جائیں گے، عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنم والوں کے بارے میں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رسالت دے کر حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ حق کیا ہے؟ وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ سورہ محمد کی دوسری آیت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم 26 پارے ہے۔ حق اللہ کی وحی کا نام ہے، اللہ نے حق دے کر بھیجا ہے۔ لوگوں کی مطلوبہ چیزیں، مطلوبہ خواہشات، ملفوظات، رائے، آراء، سوچ، نظریے، یہ حق نہیں ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کو حق دیا تھا۔ حق اللہ کی ذمہ داری ہے، لوگوں کا کام نہیں کہ حق بنائیں۔ آج ہم نے اپنے اپنے مسلک بنا لیے، فرقے بنا لیے، ہم نے کہا یہ حق ہے۔ حق تو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے کس کو دیا؟ محمد رسول، فرمایا بشیر و نذیر، خوشخبری دینے کا۔ کائے کی خوشخبری؟ جنت کی، جنت کی خوشخبری۔ بنذیر، اور ڈرایا، ڈرانے والا کس چیز سے؟ جہنم سے۔ وَلَا تُسْأَلُوا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنم والوں کے بارے میں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَى
علینا الا البلاغ المبین، سورہ یاسین کی ہے، آپ کا کام پہنچانا یا پہنچا دو۔ سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کی ذمہ داری پہنچانے کی یا پہنچا دیجئے، ہماری ذمہ داری حساب لینے کے حساب ہے۔ سورہ غاشیہ میں بھی فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ دروغہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کی ذمہ داری کیا تھی؟ پہنچانے کی۔ آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ جہنم میں کیوں، یہ سوال نہیں۔ آپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے امانت پہنچا دی تھی، اللہ کا دین پہنچا دیا؟ جب آپ نے حجۃ الوداع کے دن لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ میں نے رسالت کا حق ادا کیا، میں نے دین پہنچا دیا، حل بلغت رسالت، کیا میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا، دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا تھا کہ ہاں میں دین پہنچا دیا۔ نبی علیہ السلام نے سب کہا تھا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ کبھی کبھی ہم مایوس ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں قرآن کی حدیث بھی لوگ مانتے ہیں، دل ٹوٹ سا جاتا ہے کہ یہ مانتے کیوں نہیں؟ ہمارا کام منوانا نہیں، ہمارا کام صرف بتانا ہے، دین پہنچانا ہے۔ باقی اگر کوئی نہیں مانتا، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا اس نے کیوں نہیں مانتا۔ یہ سوال اللہ نے ہم سے نہیں کرنا، جب اپنے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کرنا، ہم سے بھی نہیں کرنا۔ یہ جو نشانیاں ہیں آپ کی بشیر و نذیر، یہی نشانیاں آپ کی تورات میں تھیں۔ کعب بن احبار جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہوئے، صحیح بخاری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے آگے بھی ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، فرمایا کہ تورات میں بھی نبی علیہ السلام کی یہی نشانیاں ہیں۔ آپ کی نشانیاں جب قرآن بھی نازل ہو رہا تھا تو یہ ساری نشانیاں پڑھ چکے تھے، اور قرآن نے کسی ایک بات میں بھی تورات کی مخالفت نہیں کی۔ یہودی جانتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہے، جبھی تو قرآن نے کہا کہ یہ ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے، اپنی اولاد کو پہچانتے۔ ولن ترضیٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے عنک الیہود، آپ سے یہودی، ولن نصارا، اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم، ان کی ملت کی۔ قل کہہ دیجیے انا بے شک خدا اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدی، حقیقی ہدایت وہی ہے، ولئن اتبعت، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے جو جاءک، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، ما لگا، نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے بچانے والا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں، کبھی بھی راضی نہیں۔ ہاں ایک صورت ہے کہ وہ راضی ہو جائیں، اور وہ صورت یہ کہ آپ یہودی یا عیسائی بن جائیں، آپ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، جب وہ تب وہ راضی ہوں۔ اور اگر آپ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو یہ بات یاد رکھو کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ہدایت آنے کے بعد احواءہم بعد الذی، آپ نے خواہشات کی پیروی کی، علم آنے کے بعد اگر آپ نفس کی خواہش کے پیچھے چلے، پھر اللہ کے ہاں آپ کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات 1400 برس پہلے بتلا دی تھی کہ یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ قرآن نے یہ بات بتائی نا، آج تک آپ دیکھ لیں کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے راضی ہیں، آج تک 1400 برس میں کوئی ایک دور ایسا ہو کہ ہاں یہ ہم سے راضی، ہم سے خوش ہیں۔ کب خوش ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں۔ ہاں کوئی یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے، اس سے بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اسے وہ لوگ عزت دیتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں، تو یہ ہم سے راضی نہیں ہوں۔
ہم اپنی شکل ان جیسی بنا لیں، اپنا لباس ان جیسا بنا لیں، اپنے فیشن ان جیسے بنا لیں، اپنا کردار ان جیسا بنا لیں، ان سے راضی نہیں، کیا فائدہ پھر انہیں راضی کرنا؟ وہ راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارا لباس، ہماری شکلیں، ہمارے معاملات، ہمارا رہن سہن ہم کس کی طرح بنانا چاہتے ہیں؟ یورپ کی طرح، یہی چاہتے ہیں ہماری یہی سوچ ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان سے راضی نہیں۔ ہاں اگر تم یہودی یا عیسائی بنے ہو پھر وہ راضی ہو۔ ہم یہودی اور عیسائی بننا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے۔ فرمایا کل اللہ اللہ هو الهدى، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان لوگوں کی کردار وہ تو گمراہی ہے، ہدایت اصل میں اللہ کی ہدایت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو آئی ہے وہ ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ہی آیا ہے۔ اور اگر ہم نے ان کی پیروی کی، ان کی پیروی، ان کی خواہشات کی پیروی، جو وہ چاہتے ہیں وہ کیا، وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آنے کے بعد، علم آنے کے بعد غلط راستے کو چننا، یہ خطرناک ہوتا ہے۔ مثلا مجھے پتا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اب اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وبال ہوگا نا مجھ پر، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے زنا نہیں کرنا چاہیے، شراب نہیں پینی چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، گالا گلوچ نہیں کرنی چاہیے، بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے، ساری باتیں مجھے پتا ہے، لیکن میں کرتا کیوں ہوں؟ خواہشات کی پیروی۔ جب علم آنے کے بعد ہم گناہ کرتے ہیں تو میں کمان اللہ قریب والا نصیر، پھر اللہ کے پاس ہمارا کوئی مددگار اور لڑائی نہیں ہوگا، خود اللہ کے سامنے پیش ہو۔ ایک تو ہے نا کہ آپ کہیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ میں نے پوچھا آپ نے یہ بات کیوں کہی، آپ کے مجھے پتہ نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، یا مجھ سے پوچھے کہ آپ نے غلطی کی، میں کہوں کہ ہاں مجھے پتہ نہیں تھا، عذر بن جاتا ہے، رخصت کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آتا ہے، لیکن میں کہوں ہاں مجھے پتہ تھا جھوٹ بولنا منع ہے، پھر بھی میری روٹین بنی ہوئی، ہم نے گناہوں کو روٹین بنا دیا اور علم کے بعد بنا۔ ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے نا فلاں بندہ کیسا ہے، ہم بتا دیں گے یہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، منافق ہے، اس کا کردار اچھا ہے، پورا بایو ڈیٹا اس کا بتا دیں گے کہ اس کا کاروبار صحیح نہیں ہے، یہ حرام کماتا ہے، اس کے اندر نفاق ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ ہمیں کیوں کوئی ہم سے پوچھے کیسے بتا رہے ہو، ہم ساری آیتیں حدیثیں سنا کے بتا دیں گے اس کا عمل ہے۔ کبھی اپنے بارے میں سوچا ہم کس کس آیت کے خلاف ہیں، ہمارا عمل کون کون سی حدیث کے خلاف ہے؟ جب ہم اپنے بارے میں غور و فکر کریں گے نا، اس کو احتساب کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں احتساب۔ جب آپ اپنا احتساب کریں گے تو دوسروں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی، پھر آپ کا کردار سنورے گا، پھر آپ کا اخلاق سنورے گا۔ وہی سمجھنا ہے جو غور و فکر کرتا ہے۔ کوئی کاروبار کرتے ہیں نا، اس میں نقصان ہو جاتا ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ اس میں نقصان ہوا، کیوں ہوا؟ ہم سوچتے ہیں کہ کیوں نقصان ہوا، ویک پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا یہ غلطی تھی، آئندہ اگلے اسٹیپ میں یہ غلطی نہیں کرے گی، پھر ہمیں دیکھتے ہیں وہ غلطی نہیں کرتے تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے مراحل ہیں، اب ان مرحلے میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نقصان والی زندگی گزار رہے ہیں، نقصان والی زندگی گناہوں والی زندگی۔ اب اپنا احتساب کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہم کہاں کہاں جان بوجھ کر علم کے باوجود گناہ کر رہے ہیں۔ ایک دن میں اگر ایک گناہ چھوڑنے کا بھی عہد کریں گے نا تو آپ کو دوسرا گناہ چھوڑنے کے اللہ توفیق دے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ آپ ایک قدم بڑھائیں اللہ آپ کی طرف دوڑ جائے، یعنی اللہ آپ کو تھام لے گا۔ دوڑ کر آنے کا مطلب ہے کہ آپ کوشش کریں گے اللہ کی طرف آنے کی، اللہ دوڑ کے آپ کو تھام لے گا انشاءاللہ، اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ اپنے آپ کو سدھارنا یہی مقصد ہے پڑھنے کا، باقی یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ ہمیں کہیں گے انہوں نے قرآن پڑھا۔ دیکھیے یہ زندگی ہمیں ملی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور صرف ایک بار ملی۔ دنیا میں بہت سارے چانس ہمیں بار بار ملتے ہیں، کاروباری چانس ہیں، تعلیم کے چانس ہیں، شادی کے چانس ہیں، بس اوقات شادی بھی ناکام ہو جاتی ہے، آدمی دوسری کر لیتا ہے، مرد کی بھی ناکام ہو جاتی ہے، عورت کی بھی ناکام،
چانس ہوتا ہے. زندگی ایک ہی چانس ہے, اسے ناکام نہ ہونے دیں, شیطان کو کامیاب نہ ہونے دیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. بات کا سوال آپ کے ذہن میں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.